बड़ी बड़ी मेहराबें होती हैं और गालियां गंदी तरीन बकते हैं लोग। दुकानदारों में आपने शायद कभी नोटिस किया। मेरी एक जानने वाली खातून है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि उनके मियाँ बहुत नमाजी आदमी हैं, मगर कहती हैं कि गालियां बहुत देते हैं सबको, इनके गुस्सा आ जाए तो गालियां बहुत देते हैं। क्यों देते हैं भाई? क्यों नहीं इस्लाह हुई? हालांकि वैसे वो हर वक्त पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, ये उनकी बीवी ने बताया कि हर वक्त पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, फारिग औकात में हर वक्त अस्कार करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिक्र तो किया, अपनी गलती को सुधारने के लिए प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया। इसकी मिसाल यूं है, अज़कार, नमाज, ये सब क्या है? दवाइयाँ। आप किसी भी मर्ज में मुब्तला हो, शुगर हो आपको, अल्लाह ना करे बीपी हो, आप दवाई खाएं और परहेज ना करें, कितना फाका होगा? बहुत कम, बहुत कम, कोई खासा फाका नहीं होगा। और अगर आप परहेज करें और दवाई ना खाएं तो ज्यादा फाका होगा ना, 100% ठीक नहीं होगी। और अगर आप दवाई भी लें और परहेज भी करें तो आप फिट हो जाएंगे, राइट? अब हमारे लोगों में दो तरह की तादाद है। एक वो लोग हैं जो दवाई खाते हैं, परहेज नहीं करते, नमाज कुरान जिक्र करते हैं और अपनी आदतों को बदलने पर तैयार नहीं होते, तो लिहाजा वो दीन को बदनाम कर रहे हैं। दूसरा गिरोह वो है जो दीन से ताल्लुक ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं रखता, ईद की नमाज पढ़ ली लेकिन अखलाकियात पर तवज्जो देते हैं, यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे वगैरह, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो उनकी अखलाक, आदात, जुबान बहुत अच्छी होती है मगर दीनी एतबार से बंजर होते हैं। ये भी नुकसान का सौदा है। बहुत कम अफराद हैं जो दीन पर चल रहे हैं और अपने आप पर तवज्जो भी दे रहे हैं, तो फिर वो हैं जो कि मोमिनीन हैं सही माना। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई नुस्खा नहीं है इंसान से फरिश्ता बनने का। हमारे अब्बा जान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी अम्मा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम यही गलती करके भुगत चुके हैं। नहीं, गलत गलत, जन्नत से जमीन पर आना ही था, ये तसव्वुर भूल जाएं। उन्होंने सजा ये पाई थी कि उनकी शर्मगाहें खुल गईं और जो उनको सहूलत दी गई थी कि जन्नत में सतर खुद बहुत कवर होगा, हमारा भी हो, हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। यानी ये कोई ड्रेस बनाते हैं ना, फिर हम देखते हैं इसका गला पे काम कराया तो गला ही नीचे जाई जा रहा है, अब फिर उसका गला बंद कराओ, होते हैं 100 प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारे प्रॉब्लम जन्नत में पेश नहीं आएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली सतर कवर होगा। आप जिस तरह का भी ड्रेस पहनेंगे वो आपके सतर को फुली कवर करेगा। ठीक है, अब ये जो ऑटोमेटिक सहूलत थी ना, ये उनसे ले ली गई। ठीक, जन्नत से जमीन पर आना तो प्लान का हिस्सा था, वो इसके नतीजे में नहीं हुआ। इस बात को इतना वाज़े कर लें कि आप जज्बात में भी ना फरमाएं। कोई चीज पक्की नहीं है, कोई चीज पक्की नहीं है, हर चीज तब्दील हो सकती है। अगर आप पेंट हुआ हुआ और पेंट के ऊपर आपने पेन से या कोई मार्कर से कुछ लिख दिया, उसको रेस कर सकते हैं। सीमेंट के अंदर आपने एंग्रेव कर दिया तो खोद कर निकालना पड़ेगा, निकल वो भी जाएगा, निकल जाएगा ना, मुशक्कत ज्यादा आएगी, बस मुशक्कत करने की आदत डालो। ठीक है, आप कुछ कह रही हैं जी? ये चूंकि तस्निया का सीगा है इसलिए आपको तब्दीली नजर नहीं आ रही। अन ने जब मुजारे आता है, अन उसके ऊपर नसब लाता है, तो इसमें जो सीगा होता है ना तस्निया का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तस्निया किसी की शक्ल ऐसी है कि वो मबनी है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे कुम चेंज नहीं होती, ज़मीर या का की ज़मीर चेंज नहीं होती, इसी तरह ये जो तस्निया का सीगा है इसकी शक्ल ऐसी होती है कि ये भी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो आपने इस बात को समझ लेना कि जन्नत से निकाले नहीं गए, जन्नत में तो ऐसे ही रख लिया गया था 1-2 दिन के लिए, ताकि जन्नत का जरा मजा देख लें और समझ आ जाए जन्नत क्या है, और एक दफा जरा शैतान को भी समझ लें, है ना, उसकी साजिश को भी समझ लें। जमीन पर आकर इतने बड़े दुश्मन से निमटना था तो कोई तजर्बा तो हो दुश्मन का, लिहाजा ये मौका दिया गया था दुश्मन को भी समझने का और इनाम को भी जान लेने का। जी, जन्नत से नहीं,
نہیں, جنت میں کس نے کہا کہ فزیکل آیا؟ وہ کوئی ثبوت نہیں ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ اسے وسوسہ ڈالا, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جنات دور سے گفتگو کر سکتے ہیں. جنات بھی یہی تو چند کوالٹیز ہیں, کسی چیز میں حلول کر کے بھی گفتگو کر سکتے ہیں, تھوڑے وائز سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. اب لہٰذا کسی حدیث وغیرہ سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ شیطان نے یہ جو ان سے گفتگو کی کس طرح کی. لہٰذا اس کے بارے میں رائے میں کافی کچھ اختلاف ہے. بعض علماء تو کہتے ہیں محض یہ باتیں ذہن میں آئیں, یعنی جیسے وسوسہ ہمارے اندر آتا ہے, اس نے گفتگو کی ہی نہیں. لیکن یہ جو اب آیت ہے, وا اور قاسمہما, اس نے قسمیں کھائیں ان دونوں سے. قاسم ہوتا ہے قسم کھانے والا, قاسم ہوتا ہے تقسیم کرنے والا. تو نام قاسم نہیں قاسم ہوتا ہے. ہم ویسے قاسم کہتے ہیں عام طور پر, ہے نا, لیکن ہم غلط بولتے ہیں. محمد بن قاسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا ابو القاسم. آپ کے پیارے بیٹے کا نام تھا قاسم. قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا, عطا کرنے والا. اصل میں لفظی مطلب ہے تقسیم کرنے والا, تو پھر اصطلاح میں کہہ لیتے عطا کرنے والا, جو بانٹتا ہے وہ دیتا ہے نا. تو قاسم نام نہیں ہوتا, کیونکہ قاسم کا مطلب ہوگا قسمیں کھانے والا. اس نے ان دونوں سے قسمیں کھائیں. اب قسمیں وسوسے میں نہیں کھائی جاتی, ہے نا. دل میں جو وسوسہ ڈالا جاتا ہے خالی, اس میں کوئی قسم کھاتا ہے؟ وہ تو خیال ہوتا ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کسی طریقے سے ان سے ڈائیلاگ ضرور کیا, بات کی ان سے, کسی نہ کسی راہ سے بات کی. اب وہ بات کس راہ سے کی, اس کے لیے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. نہیں, وہ بات نہیں ہے کہ ڈائیلاگ کیسے سٹارٹ ہوا, وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شیطان نے ان کے ساتھ جب گفتگو کی تو وہ کہاں تھا. اس بات کا ہمیں کوئی ختمی ثبوت نہیں ملتا. لہٰذا علماء نے اپنی اپنی رائے قائم کی ہے. عیسائیوں کے ہاں یہ قصہ بنا کہ وہ سانپ کی شکل میں جنت میں گیا اور بہکایا, تو یہ بات بالکل غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں, وہ پوری کہانی بنائی گئی ہے. اور اس پر مجھے یاد ہے بچپن میں نا ہم ایک بچوں کی کہانی بھی پڑھتے ہوتے تھے کہ ایک جادوگر جو ہے وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے حصار قائم کرتا ہے اور 2 جادوئی پتلے بناتا ہے, اور ان کو ہر جانور کی اور تصویریں انسانوں کی دے دیتا ہے کہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا. تو چوہے کی تصویر دینا بھول جاتا ہے. تو پھر جو شہزادہ جادوگر کو مارنا چاہتا ہے وہ پھر پری اس کو چوہا بنا دیتی ہے اور وہ چوہے کی شکل میں پھر اندر جاتا ہے, تو پتلے اس کو نہیں روکتے. یہ اسی کہانی پر بیس کرتا ہے اصل میں یہ کہانی بھی بچوں کی, کہ جی جنت کے جو محافظ فرشتے ہیں اللہ نے انہیں سارے جانوروں کی تصویریں دی, ان کو نہیں جانے دیں, لیکن سانپ کی تصویر دینا معاذ اللہ بھول گئے, یا سانپ کے بارے میں کہنا بھول گئے, واٹ ایور. بعض تصویر کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہنا بھول گئے, حکم دینا. تو جب سانپ جنت میں گیا تو فرشتوں نے نہیں روکا, اور اس کو پتا چل وہ روپ بدل کر آتا رہا, ہر روپ میں روکا گیا. جب سانپ بن کر آیا تو نہیں روکا گیا, تو سانپ کی شکل میں جا کر بہکایا. اسی لیے سانپوں کو مارنے کا حکم ہے, لیکن اس بات کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے, کوئی ناپاک جن یا انسان جنت میں نہیں جا سکتا, اور اللہ کریم سے کبھی بھول نسیان نہیں ہوتی, اور فرشتوں سے کبھی نسیان نہیں ہوتی. لہٰذا یہ ساری کہانی ایک گپ ہے. ذرا سی بات تھی افسانہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان. اب یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ آیا شیطان نے آدم اور حوا سے بات کیسے کی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ جنات دور سے بات کر سکتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں کہ وہ جنت میں آیا ہو سکتا ہے کہ آدم اور حوا ہی چہل قدمی کرتے ایسے کارنر پر آ گئے جہاں اس سے بات کر لی. آپ دیکھیں اگر ایک فصیل دار قلعہ ہے تو قلعے کے اندر نہیں آ سکتے, تو کوئی فصیل پر چلا گیا تو باہر سے بات کی جا سکتی, ہوتا ہے نا ایسا. تو کچھ اسی قسم کی سچویشن وہاں بھی پیدا ہوئی ہوگی کہ وہ اتنے فاصلے پر آ گئے, ایسی جگہ پر آ گئے کہ شیطان نے ان سے بات کر لی. اچھا, وہ باہر سے بھی بات کر سکتا. اصل میں اس کو اتنا جو موقع بھی دیا گیا وہ انسانوں کے لیے باعث برکت رہا, کیونکہ نہ آدم علیہ السلام کو یہ تجربہ ہوتا اور نہ ہمیں یہ پتا چلتا. اور دیکھیں آسمانوں پر شیطان کے آنے پر پابندی آدم کے ساتھ ہی لگی تھی. آپ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں جب اللہ رب کریم نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ,
वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, तुम जमीन पर चले जाओ, तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। कौन? आदम और शैतान। अब जाहिर है दोनों से अल्लाह कह रहे थे चले जाओ। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे, माफी मांगी, उसी वक्त मांगी, शैतान की मौजूदगी में मांगी, अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह ने क्या कहा? वकुलना बितु मिनहा जमीअन, तुम सब नीचे चले जाओ। तो सब कौन? आदम, हव्वा और शैतान, और आदम और हव्वा की औलादे और शैतान की औलादे, सब चले जाओ। अब तुम लोगों का आसमानों पर आना बंद, अब नहीं आ सकते। और फिर दोनों के लिए एक ही हल है, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब तुम्हारे पास मेरी हिदायत जब आएगी, जो मानेगा उसको खौफ नहीं होगा। ऐसे ही तो उस वक्त तक ये जो कहते हैं ना, जब बंद कर दिया गया था तो जन्नत में कैसे आया? बंद अभी नहीं किया गया था, अभी सिर्फ उसे रांदाए दरगाह अनाउंस किया गया था, उसके आने पर पाबंदी नहीं लगी थी। किसी बंदे को किसी पोस्ट से हटा दिया जाए तो उसे इतनी इजाजत दी जाती है कि वो आकर अपना सामान कलेक्ट कर। अगर किसी बंदे को कोई ऑफिस में वो काम करता है, वहां सीट से हटा दिया जाए तो क्या ऑफिस की बिल्डिंग में आ सकता है? कभी कि नहीं आ सकता। आ सकता है ना, सामान के अलावा। छोड़ दे सामान को, किसी दोस्त से मिलने आ गया, पता चला अभी फलां बीमार है या फलां आज करने गया था आया है, तो वो मिलने जा सकता है कि नहीं? पाबंदी हो जाती है, पीएन जाने नहीं देता। जा सकते हैं ना, मर्जी। जॉब खत्म हो गई या निकाल दिया गया, इवन निकाल दिया गया, किसी गबन शबन के मामले में निकाल दिया गया, वो वहां काम नहीं कर सकता, मगर क्या वो बिल्डिंग में प्रेमिसेस में जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है ना, जब तक हुक्म ना दे दिया जाए इसने अंदर नहीं आना। तो अल्लाह ने उसे मौजूल कर दिया था, लेकिन उसके प्रेमिसेस में आने पर अभी पाबंदी नहीं लगाई थी। ये पाबंदी तब लगी जब आदम को भी भेजा गया जमीन पर, क्योंकि ये सूरह बकरा की आयत वाज़ेह करती है। जब अल्लाह ने फरमाया वकुलना बितु मिनहा जमीन, तुम सब नीचे चले जाओ। और पहली आयत में भी यही बात वाज़ेह होती है जब अल्लाह ने फरमाया वकुलना बितु मिनहा बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन, अब तुम लोग नीचे चले जाओ, अब जन्नत में नहीं रहना, अब नीचे चले जाओ, याद रखो तुम एक दूसरे के दुश्मन। तो देखिए उस वक्त तक प्रेमिसेस में आने पर पाबंदी नहीं थी शैतान की। प्रेमिसेस में आने पर पाबंदी उस वक्त लगी जब आदम अलैहिस्सलाम को भी प्रोटोकॉल के साथ जमीन पर भेजा गया, फेंका नहीं गया, प्रोटोकॉल के साथ जमीन पर भेजा गया। ठीक है, उतारे गए, जमीन पर आबाद किए गए। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ वजअलना फीहा माइश, अल्लाह ने पूरा प्लान करके सदियों में हमारे लिए जमीन में सामाने हयात पैदा की। तो अल्लाह रब्बे करीम ने कहा, आपने अभी इसी सूरा में पढ़ा ना, ये आयत पढ़ी, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़, तो अल्लाह ने जमीन में आबाद किया बाकायदा इंसान को। और शैतान के भी प्रेमिसेस में आने पर पाबंदी तभी लगी जब आदम को जमीन पर उतारा गया, क्योंकि जन्नत में करीब रखने का मकसद ये था कि एक दफा जरा शैतान से टाकरा हो जाए, पता चल जाए कि हमारा दुश्मन कैसा है, दुश्मनी की नौयत क्या है, किस तरह साबका पड़ेगा हमारा। सही। तो जब तक आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर नहीं भेजे गए तब तक शैतान भी उस प्रेमिसेस में आ जा सकता था, उसके प्रेमिसेस में जाने पर पाबंदी नहीं थी। ये पाबंदी तब लगी जब आदम अलैहिस्सलाम भी जमीन पर भेज दिए गए, क्योंकि जो हमारे लिए हदूद है वही हमारे दुश्मन के लिए भी। अगर दुश्मन को ज्यादा फैसिलिटेट कर दिया जाए तो ये ज्यादती होती ना। तो इसीलिए अल्लाह करीम ने हमें इल्म और अक्ल से और दीन की तालीमात से बहरामंद किया शैतान का सामना करने के लिए। और फिर हमारे लिए जब पर्दा रख दिया ना गैब का, तो आज जिन्नात के लिए भी गैब का पर्दा है। जैसे हमारे लिए सब कुछ एक कहानी है ना, बड़ों से चली आ रही, इसी तरह अब उनके लिए भी सब कुछ कहानी है। फर्क ये है, हमारे अब्बा आदम जो आई विटनेस थे वो फोत हो चुके हैं, और उनका बाबा जो था यानी शैतान वो आज भी जिंदा है और वो आई विटनेस है। बस बाकी उनके लिए भी अब ये सीना दर सीना कहानी है। उनके लिए भी सब ईमान बिल गैब है और हमारे लिए भी ईमान बिल गैब। इसमें काफी टाइम लगा होगा इस बात को हम एक ही दफा में पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली पता नहीं कितने दिन रहे, कितने दिन डिस्कशन करते रहे, कितना सोचा, हमें इस बात में कुछ पता नहीं। शैतान ने कितना टाइम लगाया, कितना प्लान किया, अच्छा कितनी दफा उनसे मिला। आप किसी से कोई अहम बात करनी होती है, अच्छी करनी हो या बुरी करनी हो, आपका नीयत समझाने की हो या बहकाने की हो, तो आप पहली दफा जाके कर देते हैं। नहीं, पहले उसका एतमाद जीतते हैं, उसे अपना बनाते हैं, है ना, फिर बात करते हैं। तो पता नहीं जो है इब्लीस उसने कितने चक्करों में। आपको क्या लगता है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तभी कह दिया तुम्हारा दुश्मन है, तो जैसे ही इब्लीस नजर आया होगा तो उसे गले लगा लिया होगा? नहीं,
پتہ نہیں اس نے کیسے کیسے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جو ہے اپنے چکر میں پھنسایا، کیا کیا کہا. کیونکہ دیکھیے بیچ میں بہت وقفہ ہے. وہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد آدم جنت میں رکھے گئے، پھر ان سے حوا بھی تخلیق کی گئی، یہ زمانہ بھی گزرا. اب اس کے بعد دونوں پھر اکٹھے ہوئے. اب حوا کو تو کچھ پتا نہیں تھا، حوا کو کس نے بتایا؟ آدم علیہ السلام نے. لہٰذا ایک قصہ ہوا، پھر پتہ نہیں کیا ڈسکشنز ہوئی ہوں گی ان کے درمیان. پہلے انسان تھے، پتہ نہیں ان کی سوچ کیا تھی، کیونکہ ان کے ہمارے درمیان بہت کچھ فرق ہے. ہمارے ارد گرد جو رشتے ہیں، جو ناطے ہیں، جو تانے بانے ہیں، جو آؤٹر فیکٹر ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں تھے. ہمارے سامنے فرشتے نہیں ہیں، ہمارے سامنے جنت نہیں ہے، ہمارے لیے سب کچھ ایک خیال ہے. اور خیال کو جب مذہب کا نام دیتے ہیں تو عقیدہ، اور ان کے لیے سب کچھ پریکٹیکلی موجود تھا. ہمارے لیے شیطان محض ایک خیال ہے، اور ان کے لیے شیطان ایک مجسم تھا، موجود تھا. تو ان کی سوچ ہماری سوچ میں بہت کچھ فرق تھا. پتہ نہیں ان کے کیا ری ایکشنز تھے، وہ کس طرح بات کرتے تھے، وہ کیا سوچتے تھے. اور ہم زمین میں پلے بڑے ہیں، جنت ہمارے لیے اجنبی ہے، اور وہ جنت میں رہ رہے تھے اور زمین کو بھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا. تو ان کی فیلنگز، ان کے جذبات کچھ اور تھے، ان کی سوچ کچھ اور تھی، ہماری سوچ کچھ اور ہے. ہم ان کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے. تو پتہ نہیں شیطان نے کیا کہا ہوگا، کیسے بہکایا ہوگا، کس طرح انہیں شیشے میں اتارا ہوگا، اور اس میں اس نے کتنا وقت لگایا کہ ان کو یہ یقین دلایا. دیکھیں اتنی ڈیپ ڈسکشن کرنے کے لیے تو لازمی بات ہے کہ کچھ آپس میں جو ہے نا مانوس ہو چکے ہوں. تو پتہ نہیں اس نے کتنی ملاقاتوں میں اور کیا کیا کہہ کر انہیں مانوس کیا ہوگا. تو لہٰذا اس کے یہاں تو ہم سب ایسے پڑھ رہے ہیں کہ گویا آج یہ واقعہ پیش آیا اور کل جو ہے وہ ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام اور شیطان کے اس ٹاکرے کو کچھ زمانہ لازماً گزر چکا تھا، تبھی تو عکس بھی دھندلا پڑ گیا. آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اور آپ قسم کھاتے ہیں کہ میں تو تیری شکل نہیں دیکھوں گا، تھوڑے عرصے بعد غصہ دھیما ہو جاتا. آدم بھی تھوڑے عرصے بعد دھیمے ہو گئے، اس بات میں تھوڑا سکون آ گیا، بھول گئے، تھوڑا سا نسیان کا شکار ہو گئے، جیسے ہم بھول جاتے ہیں، ہے نا. تو اسی طرح آدم علیہ السلام کے بھی اس قصے کو اتنا وقت گزر چکا تھا کہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہلکی ہو گئی تھی کہ میرا دشمن. تو اللہ عالم کہ اس سارے پروسیس میں شیطان نے کتنی ایفرٹ پٹ کی اور کتنا زمانہ گزرا. لیکن بہرحال یہ قصہ پیش آیا. دوسری بات، او تکونا من الخالدین، یا پھر تم دونوں امر ہو جاؤ. تو امر ہو جانا، حیات جاویداں حاصل کر لینا. حیات جاوید یہ انسان کی طبعی خواہش ہے، اور اس طبعی خواہش کا پورا ہونا صرف ایک صورت میں نہیں ممکن ہے. ایک ہی صورت ہے، جنتی ہو جاؤ. جنت میں آپ کو حیات جاوید ملے گی، حیات جاویداں. موت جنت میں نہیں ہے، انفارچونیٹلی جہنم میں بھی نہیں ہے نا. یا اہل الجنہ یا اہل النار خلود لا موت، اب ہمیشگی ہے، اب موت نہیں ہے. یہ اعلان کر دیا جائے گا. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم زندگی پر قادر نہیں ہو سکتے، اور انسان نے ہر مذہب میں اس کے لیے طرح طرح کے طریقے بنائے. مسلمانوں میں آلموسٹ نہیں. مسلمانوں نے یہ مان لیا کہ وقتی موت آتی ہے اور پھر جو ہے وہ جی اٹھتے ہیں، کیونکہ اسلام میں کہیں لوپ ہول نہیں ہے. پچھلی امتوں نے اپنے مذہب بدل دیے نا، تو اس وجہ سے پھر طرح طرح کی یگیا اور طرح طرح کی قربانیاں رائج ہوئیں عمر زندگی کے لیے. خاص طور پر وہ مذاہب جن میں جو ریویلڈ عنصر ہے نا، نازل کردہ عنصر، وہ ختم ہو گیا. جیسے ہندو مت بالکل ہی بدل گیا، بالکل ہی نئی شکل ہو گئی. تو ہندو مت میں ایسی کئی پوجائیں ہیں جن کے کرنے سے انسان امر ہو سکتا ہے. اچھا، عیسائی اور یہودیت میں بڑا مزیدار ایک سلسلہ ہے. مذہب میں عیسائیت اور یہودیت بنا بھی جو دیے ان میں بھی امر ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، مگر شیطان کی پوجا کر کے امر ہونے کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو جادو کی فلسفی ہے نا ان کے ہاں، اس میں ایسے انہوں نے ریچولز بنائے ہوئے ہیں کہ جن کو اگر ادا کیا جائے تو شیطان امر کر سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ خاک امر کرے گا. اس کو اللہ نے زندگی دے دی ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ قیامت تک کے لیے، لیکن وہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ان کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں یہ پائے جاتے ہیں. تو
بعض لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی بھی، یعنی شیطان کے نام پر قربانیاں شربانیاں، پھر پکڑے گئے، پھر سزائیں ہوئی. تو ہندوازم میں تو ایک سے زائد ایسی یگیائیں یعنی قربانیاں پائی جاتی ہیں جن میں پھر عمل ہونے کے طریقے ہیں. تو کئی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں. اور 1994-95 میں بھی کولکتہ میں کیس چلا تھا. تو ایک سیریل کلر تھا بچوں کا. تو وہ پھر فائنلی وہ جب یعنی کہ سیریل کلرز وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی طریقے پر قتل کرتے ہیں. تو وہ پھر جب انہوں نے سارے بار بار ہونے والے قتلوں کا حساب لگایا، 6 یا 7 بچے قتل ہوئے تھے، اب مجھے ایگزیکٹلی تعداد یاد نہیں ہے. تو بہرحال 6-7 بچے قتل ہوئے ایک ایک کر کے. تو انہوں نے پھر جب بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کیا، سارا بیٹھتے نا، پھر بڑے بڑے آفیسرز بیٹھتے ہیں، ذہین لوگ بٹھائے جاتے ہیں. انہوں نے پھر دیکھا یہ کہ وہ ایک ایج کے، ایک خاص عمر کے، خاص رنگ کے، خاص طرح کی نشانیوں والے بچے مارتا ہے. اور یعنی وہ وقفہ بھی بیچ میں خاص ہوتا ہے، ڈیٹ اینڈ ٹائم بھی فکس ہوتا ہے. اور ایک اہم بات یہ تھی چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن، چاندی سورج گرہن کے وقت مارتا ہے. تو اس سے پھر انہوں نے یہ اندازہ کیا کہ یہ تو کوئی مذہبی قربانی ٹائپ چکر چلا رہا ہے. بہرحال پھر وہ پکڑا گیا. تو وہ پھر فائنلی پتا چلا کہ وہ عمل ہونے کے لیے قربانیاں دے رہا تھا. 11 قربانیاں دینی تھی اس نے، تو 6-7 وہ دے چکا تھا. تو اس قسم کی پھر اس کو سزائے موت سنائی گئی، ظاہری بات ہے. لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کے چکر میں انسان شروع سے پھنستا چلا رہا ہے. لیکن یاد رکھیں زندگی تو مل جائے گی ہمیشہ کی. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جنت میں سکون کی گزرے گی یا جہنم میں استغفر اللہ عذاب سے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ اعلان کیا جائے گا یا اہل الجنہ یا اہل النار خلود اللہ موت، تو اس اہل جنت اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو ہمارے خوشی کے مر جاتے، اور اہل جہنم اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو ہمارے غم کے مر جاتے. تو اس نے ان 2 چکروں میں پھنسایا اور کیسے ان کو یقین دلایا. واہ اور قاسمہما، اس نے قسمیں کھائیں ان دونوں کے سامنے. انی بے شک میں لکما تم دونوں کا لمن الناصحین نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں. دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. تو جب بھی دشمن وار کرتا ہے انسان ٹریپ ہوتا ہے دوستی کے روپ میں ہوتا ہے نا. دشمن سے زیادہ خطرناک وہ دوست ہے جو گلے لگا کر وار کرتا ہے. سیزر کا قصہ پڑھا ہو، جب سیزر قتل ہوا تھا تو اس پر بروٹس اس کا دوست تھا، وہ بھی سازشیوں کے ساتھ شامل تھا. تو پہلا وار بروٹس نے کیا تھا. تو جب بروٹس نے وار کیا تو سیزر نے اس سے کہا بروٹس یو ٹو، بروٹس تم بھی. تو وہ ایک محاورہ ہی بن گیا ہوا ہے کہ جب کوئی اپنا دھوکہ دے تو کہا جاتا ہے بروٹس یو ٹو، تم بھی بروٹس. تو یہ اس کو کہتا ہے، کہا جاتا ہے سٹیب کرنا، سٹیب پیچھے سے خنجر مارنا، کمر میں خنجر گھونٹنا. تو منیر نیازی کا شعر ہے، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی. تو شیطان بھی جب بھی دھوکہ دیتا ہے خیر کے، نصیحت کے پردے میں دیتا ہے، ہم تمہارے خیر خواہ. تو دوستی کے روپ میں ہی دشمنی کی جاتی ہے. جو کھلم کھلا دشمن ہے اس سے تو سارے ہی اویئر رہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو آپ کو دیکھ کر تھوک دے، آپ کو دیکھ کر منہ بنا لے، آپ کو دیکھ کر دروازہ بینگ کرے، اس سے تو آپ ویسے ہی دور رہیں گے. جو آپ کو دیکھ کر ہنسے، آپ سے ہنس کر بات کرے، اور جب آپ چلے جائیں تو اس کو آپ پر غضب ہو کہ یہ کیوں کامیاب ہو گیا، یہ کیوں ایسے ہو گیا، اصل دشمن تو وہ ہے. تو شیطان نے بھی اس قدر دوستی کی ان سے کہ انہیں یقین دلا دیا قسم کھا کر کہ میں تمہارا دوست ہوں. قسم کس کی کھائی؟ اللہ کی. اب آدم بالکل نئے نئے تھے نا، تو ان کو تصور نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا. لہٰذا نے کہا اللہ کی قسم کھا رہے تو سچ ہی کہہ رہا ہوگا. آج بھی ہم کہتے ہیں لو وہ قرآن کی آیت پڑھ کر بھلا جھوٹی تفسیر کرے گا، کرے گا، کیوں نہیں کرے گا، کرے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمیشہ خیر کے پردے میں شر کو چھپا کر پیش کیا گیا. یہاں ایک بات بڑی اہم پتہ چلی، شیطان اور انسان کا فرق کیا ہے. شیطان شر کو شر کے روپ میں ایکسیپٹ کرتا ہے اپنی مرضی سے. انسان ہمیشہ شر کی طرف خیر سمجھ کر لپکتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جس رسی کو پکڑ کے میں اوپر جانا چاہتا ہوں وہ مجھے نیچے گرائے گی. وہ خیر ہی کی تلاش میں لپکتا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے لیے شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے.
پہنچنا منزل پہ چاہتا ہے لیکن شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے, اس وجہ سے ٹریپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کی دیکھیں یہی کتنی بڑی خوبی ہے نا, برتری ہے, کہ وہ شر کا آج تک کسی بندے کو شر کی طرف شر کہہ کر بلایا نہیں گیا. آپ دیکھیں بہبودی آبادی دیکھ لیں, کسی بندے کو یہ کہہ کر کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف چلو اور بچوں کو قتل کرو, کسی کو ابورشن پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا. یہ خواب دکھا کر کہ بچے کم ہوں گے, گھرانہ خوشحال ہوگا, قوم خوشحال ہوگی, انسانوں کو قتل اولاد پر آمادہ کر دیا گیا. اگر آپ یہ کہو کہ تمہارے بچے زیادہ ہیں اور تمہارا خرچہ مشکل چلتا ہے تو ایک بچہ میں تمہارا پال لیتا ہوں, تو اگلا آپ کا سر پھاڑ دے گا, ہے نا. لیکن شیطان نے اسی فلسفے کو ہیرے موتی لگا کر, جگمگا کر, بنا کر, سجا کر انسان کو اپنے ہی بچوں کے قتل پر آمادہ کر دیا, اور بچوں کے قاتلوں کو ہم فیس پے کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے عورت کو گھر سے نکالا, یہ کہہ کر نہیں نکالا کہ تم فحاشی کرو گی تو جہنم میں جاؤ گی اور تم شیطان کو خوش کر دو گی, یہ کہا جاتا کوئی عورت نہ نکلتی. ان کو پٹی کیا پڑھائی, تم کوئی مردوں کی سیوا کے لیے پیدا کی گئی ہو, تم کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہو, تمہاری اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, تمہارا اپنا گھر ہونا چاہیے, تم کیوں ساری عمر شوہر کے گھر میں رہو, تمہارا اپنا پیسہ ہونا چاہیے, تم کیوں شوہر کے پیسے خرچ کرو. اچھا اب عورت اس چکر میں پھنسی. اللہ نے جو کہا کہ باپ کی ملکیت میں بیٹی کا حصہ, بھائی کی ملکیت میں بہن کا حصہ, شوہر کی ملکیت میں بیوی کا حصہ, بیٹے کی ملکیت میں ماں کا حصہ, ہر طرف سے عورت کو حصہ دیا, ہر طرف سے عورت کو حقوق ملکیت دیے, ساروں کو عورت کی خدمت پر لگایا اور عورت کو بٹھا دیا گھر میں آرام کے ساتھ, اور اس کے لیے کچھ علیحدہ ذمہ داریاں دے دی. اب عورت کو انہی اعلیٰ استحقاق کو جو اللہ نے دیا کہ عورت کمائے گی نہیں بلکہ تم اس کا ذمہ اٹھاؤ گی, استحقاق ہے, اس استحقاق کو پریویلیج کو ہی اس کے لیے تانا بنا دیا گیا, اور اس کو بازاروں میں نکالتے ہوئے اسی چیز کو اس کے لیے ہیرے موتی لگا کر گویا کہ سجا سوار کر اور ہی رنگ میں پیش کیا گیا. اب عورت نقصان اٹھا رہی ہے, مغرب کی عورت بہت مشکل زندگی گزارتی ہے اور وہ سراسر نقصان اٹھا رہی ہے, لیکن وہ خوش اس بات پر ہے کہ میں نے پیسے کمائی ہے, میرا فلیٹ ہو گیا, میرا یہ ہو گیا, میرا وہ ہو گیا. یعنی مولانا مودودی کا میں پڑھ رہی تھی ایک کتاب, اب مجھے نام یاد نہیں ہے, مغرب کی تہذیب پر آرٹیکل تھا ایک کتاب کے اندر مولانا صاحب کا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دوست جو امریکہ میں رہتا ہے, اس نے دیکھا کہ ایک بڈھا بابا 70-75 سال کا ہوگا, تو اس کو اس کی بیٹی ڈنڈے مار مار کے گھر سے نکال گئی تھی, اس نے اسٹک پکڑی تھی, اس کو مار کر نکال گئی تھی. تو انہوں نے روکا کہ بیٹے ایسا مت کرو, کیوں کر رہی ہو, کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ ہے. تو اس نے کہا کہ مت نکالو, باپ ہے تمہارا, چلو رکھ لو وغیرہ. تو اس نے کہا میں نہیں رکھنا, آپ مت بولو. تو ظاہر ہے انہوں نے ذرا سمجھانے کی کوشش کی. تو اس نے کہا آپ کو یہ نہیں پتا کہ جب میں 18 سال کی ہوئی, بالغ ہوئی, تو میرے باپ نے مجھ سے کرایہ لینا, انہیں گھر سے نکال دیا کہ جاؤ اپنا خود سروائیو کرو. تو کہنے لگی کہ میرے پاس جاب نہیں تھی, 2 سال گزر گئے, یعنی کہ میں رہتی تھی علیحدہ, کرائے پہ رہتی تھی, تو میری جاب چلی گئی اور جاب نہیں مل رہی تھی. تو میں نے بڑی کوشش کی لیکن جاب نہیں ملی, اور کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے, تو مالک مکان نے نکال دیا. تو میرے باپ کو اس وقت اپنا گھر تھا, اور اس نے اپنے گھر کے ڈفرینٹ رومز جو ہے نا وہ رینٹ آؤٹ کیے ہوئے تھے. تو میں اپنے باپ کے پاس گئی کہ مجھے ایک کمرہ دے دو رہنے کے لیے, چاہے کسی کے ساتھ شیئرنگ کے ساتھ دے دو. تو میرے باپ نے انکار کر دیا. کہتی میں بہت روئی ہے کہ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. تو کہتی ہے میرے پاس کہیں رہنے کی جگہ نہیں تھی, تو میں اپنے باپ کے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ساری رات روتی رہی, اور میرے باپ نے مجھے رہنے کی جگہ نہیں تھی. تو میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس قابل کیا اور یہ گھر بنایا. میرے باپ نے شرابوں میں اور اپنے پیتا رہا, بیمار ہو گیا, علاج کے لیے گھر بک گیا. آج میں اس کو کیوں رکھوں؟ تو آپ دیکھیے کہ کتنا فرق ہے عورت کے حقوق میں, اور یہ ساری مصیبتیں عورت پر ڈالی گئی, اور اس کے بعد ان کو وہ پنیاں لگا کر نا سجا دیا گیا, جیسے وہ سلور اور گولڈن پنی ہوتی ہے نا, اور عورت سمجھتی ہے میں نے پتہ نہیں کیا حاصل کر لیا. خاک حاصل کیا, نہ ہاتھ میں کوئی رشتہ ہے, نہ کوئی حق ہے, نہ کوئی ساتھی ہے. تو کبھی بھی انسان شر کو شر سمجھ کر نہیں لیتا, اسے خیر کا روپ دے کر, فائدے کا روپ دے کر پکڑایا جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فائدہ مل رہا ہے, حالانکہ فائدہ نہیں مل رہا ہوتا, وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہوتا. تو پہلی چال بھی یہی کہہ کر چلی گئی. تو آج بھی جو کہتے ہیں نا ہم تمہارے دوست ہیں, در حقیقت وہ دوست نہیں ہے انسانوں کے, پوری انسانیت کے دوست نہیں, کہ صرف ہمارے, کسی کے دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے,
چلیے جی آج یہیں تک پڑھتے ہیں اور یہی قصہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی چلے گا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.